55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही अहम जश्न का आगाज मैंने जिन जुमलों से किया, वो असल में उसका अफसोस मुझे इसलिए ज्यादा है कि मैं इस शहर का सहाफ़ी हूँ, जो इस शहर को हिंदुस्तान भर में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैंने गुफ्तगू की इस शहर की इल्मी अदबी दोस्ती के बारे में, और एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मामला ये है कि आप प्रोग्राम कोई भी करें, 7 बजे आप उसको तय करें, 6 बजे तय करें, वो शुरू उसी वक्त होता है जब मालेगांव के लोग आते हैं। क्या बात। आप सब यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबके इस्तकबाल के साथ जश्न खुसरो का ये पहला सेशन जो है वो ये गुफ्तगू, एक बहुत इनफॉर्मल सी गुफ्तगू होनी है। और इस गुफ्तगू के लिए हमने 3 ऐसे दोस्तों को यहाँ बुलाया। ये तीनों जो है, जो आपके सामने बैठे हैं, ये तीनों हम जमात भी हैं, साथ जिंदगी के बेशतर हिस्सा साथ गुजारा है, और तीनों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं ज़बान के हवाले से, और इन तीनों को हम किसी न किसी हवाले से खुसरो और खुसरो के अदब से जोड़कर देखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि बात चूंकि इनसे सवालात करनी है, मैं एक सहाफ़ी हूं, काम मेरा सवाल ही करना है, और हमें सवाल करना है एक ऐसी शख्सियत के हवाले से 950 बरस हो चुके हैं जिसको दुनिया में आए, और 71 साल की उम्र गुजार करके वो इस फानी दुनिया से जा चुके हैं। यानी आप अगर गौर करें तो 875 साल जिस आदमी को 75 बरस हो चुके हैं जिसको गए हुए, उस शख्स के हवाले से आज भी गुफ्तगू के लिए इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। खुसरो, अमीर खुसरो के हवाले से आम जो गुफ्तगू होती है तो वो लोग ये समझते हैं कि एक शायर थे जो गाते भी थे, तबला जिन्होंने कहना चाहिए उसको उरूज दिया, बल्कि कुछ लोग कहते हैं इजाद किया, सितार में एक तार जो तीसरा तार जो है उसके मौजूद हैं। और फिर बहुत आगे बढ़कर की बात होती है तो ये होता है कि वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया उनके डिसाइपल थे, वो उनके पीर थे, और उन दोनों के दरमियान इश्क था। सच्ची बात तो ये है कि अमीर खुसरो के हवाले से जब आप उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो खुसरो की जिंदगी जो है वो सिर्फ उसकी अदबी जिंदगी नहीं है, बल्कि वो 3 डायनेस्टीज का, हिंदुस्तान में राज करने वाले 3 डायनेस्टीज की तारीख है। मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमें बात करनी है फन और शख्सियत पे। तो सबसे पहले हमारे मेहमानों का एक मुख्तसर तारुफ, बहुत ताखीर हो चुकी है, हालांकि यह है कि इन तीनों के ताल्लुक से काफी बातें की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि ताखीर बहुत हो चुकी है और जिनके ताल्लुक से बात करनी है उनके लिए वक्त कम हो रहा है। मेरे सबसे करीब जो दोस्त बैठे हुए हैं, प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब, कमर सिद्दीकी साहब और उनकी बाजू में उबैद आजम आजमी साहब, इन दोनों को इसलिए मैं बहुत खुशनसीब जानता हूं कि बहुत कम उम्री से इन दोनों तीनों को उर्दू जबान अदब की इंतहाई मुख्तदर शख्सियात की सोहबतें नसीब हुई हैं। वो नाम जिनके ताल्लुक से हम लोग ये है कि अखबारों में पढ़ते रहे, रसालों में पढ़ते रहे, जिनका अदब पढ़ते रहे, सर धुनते रहे, उन लोगों के हवाले से जो इनकी निस्बतें हैं वो जबरदस्त हैं। और इसीलिए इन 2 साथियों ने अपनी नौजवानी में ही एक बहुत अच्छा रिसाला निकाला, उर्दू चैनल, जो आज भी जारी है। उबैद साहब तो अपनी मुशायरे की मसरूफियात की वजह से किनारे हो चुके हैं, लेकिन साथ में सिर्फ खड़े हैं। मैं जानता हूं जो हकीकत बयानी है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो उबैद साहब का मामला यह है कि हालांकि उसका आगाज उन्हीं के जरिए हुआ, लेकिन आज हमारे भाई कमर सिद्दीकी साहब उसे संभाले हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में तकरीबन 15 वर्षों से जो है शोबे उर्दू में उर्दू ज़बान व अदब की तदरीस का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में खास तौर से महाराष्ट्र में जो उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से सेमिनार्स होते हैं, जो अदबी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका हिस्सा होते हैं। मैं उनका शहर मालेगांव में इस्तकबाल करता हूँ। उबैद आजम आजमी साहब, जिसे मैंने कहा कि एक रिसाले के मुदीर हैं, उसके साथ साथ मैं ये जानता हूं
کہ कैफी साहब का घराना हो, मजरू साहब का घराना हो, शकील बदायूनी का घराना हो, इन घरानों में, बल्कि नौशाद अली साहब के घर के हवाले से भी मैं कह सकता हूँ कि इन घरानों में इनकी रसाई बहुत कम उम्र में हुई। और मैं जितना जानता हूं कि आज भी उनके घर में वो चारों अहबाब हैं नहीं, लेकिन उनके घरों में अगर कोई बात होती है तो उबैद साहब को याद किया जाता है। ये उनका एक जो अटैचमेंट है, जिससे मिलते हैं एक मरतबा, वो उसके होकर के रह जाते हैं। शहर मालेगांव से भी उनका राब्ता 2014 में किताब मेले के हवाले से आए थे, 10-12 दिन यहीं रहे। हालांकि बहुत मसरूफ आदमी है, लेकिन 10-12 दिन मेले में हम लोगों के साथ रहे, शाना बशाना रहे। और उर्दू जबान व अदब के हवाले से ये समझ के चलें कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि फिल वाकया मुंबई में उनकी उम्र में उनके आसपास उनसे बेहतर शायर कोई नहीं है। वो मुंबई की जबरदस्त नुमाइंदगी कर रहे हैं शायरी के हवाले से। उबैद साहब का फन शायरी पे, उरूस पे जो जिस तरीके से उनका काम है, उनकी किताब उस सिलसिले में आने वाली है। और उसके बाद जो है कोशिश ये करते हैं मुख्तलिफ अखबारात में, जिस तरीके से कहना चाहिए कतात होते हैं, तो मुख्तलिफ अखबारात में उनके कतात शाये होते रहे, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और सुहेल अख्तर वारसी साहब, अब जिस उबैद आजम आदमी को आप देखते हैं और खुसरो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मुताबिकत है उनकी शक्ल और शबाहत में, हालांकि उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। लेकिन इस आदमी को जब आप देखें तो लगता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आदमी है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मुझे यकीन है कि कमर भाई भी और उबैद साहब भी इस बात का एतराफ करेंगे कि खुसरो के हवाले से जो मुताला कहना चाहिए सुहेल भाई का है, वो हम सब का किसी का नहीं है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शो खुसरो के हवाले से बनाया था, जिसमें मारूफ कहना चाहिए फिल्म एक्टर शहबाज खान ने खुसरो का किरदार अदा किया था। नेहरू सेंटर में बहुत अच्छा वो शो हुआ था। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू का आगाज हो, आप लोगों का तारुफ हुआ, आप तीनों का इस्तकबाल है हमारे शहर में। अमीर खुसरो के हवाले से सबसे पहले कमर सिद्दीकी साहब से सवाल करेंगे कि कमर साहब, खुसरो का जो जमाना है तारीखी हवाले से, एक शायर 50 बरस की जो उनकी कहना चाहिए फनी उम्र है, उसमें 3 डायनेस्टीज को देखता है। वो ममलूक को भी देखता है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि खिलजीज हैं, और फिर उसके बाद तुगलक। इन 3 डायनेस्टीज के 7 बादशाहों का जमाना देखने वाला शायर। आपको क्या लगता है, शायर के ताल्लुक से हम लोग आज कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मुशायरा होता है, तो वहां पे शायर जाकर के जो पॉलिटिशियन होता है उनकी नजर में बहुत अच्छे अशार पेश करता है। खुसरो का जो जमाना है, उसकी जो मसनवियां हैं, हम अगर उनका मुताला करते हैं तो वो किसी न किसी तौर पे देखा जाए तो उन शाहान की, जिनमें से एक के बाद एक आते गए, एक दूसरे के दुश्मन भी होते गए, और खुसरो ने जो है उनके हवाले से मसनवियां गई। कितना मुश्किल होता है तख्लीक़कार के लिए ऐसे हालात में कहना चाहिए अदब तख्लीक़ करना। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ खलील साहब, और बहुत शुक्रिया शहर मालेगांव का। और ये मालेगांव का ही हक था कि वो खुसरो पे करता। खुसरो जो है वो जिस जबान का ये शहर है, वो उस जबान का बुनियाद गुजार है खुसरो। तो ये शहर मालेगांव का हक था जो उसने अदा किया। जो आपने बात कही वो बहुत अहम है कि खुसरो के ताल्लुक से हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका इरा या उसका ज़माना क्या है। देखिए, खुसरो के वालिद जब हिजरत करके हिंदुस्तान आए तो उस वक्त मुस्लिम हुक्मरान जो है उनका एरिया जो है वो बहुत बड़ा था, और सबसे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत जो है मुसलमानों पे की मंगोलों ने। तो उसमें जो सबसे सेफ इलाका था वो हिंदुस्तान था। तो ज़्यादातर जो काबिल और बासलाहियत शख्सियात थी जो इस कत्ल व गारत गिरी से बच गई, वो हिंदुस्तान माइग्रेट होकर आ गई। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो आपने सवाल किया है तो उसमें एक जो बड़ी बात है वो ये है कि ये खुसरो का जीनियस है कि वो इन बादशाहों के साथ, देखिए बादशाह तो इस तरह नहीं होता ना कि जैसे आज की डेमोक्रेटिक हुकूमत है कि वो तो बस उसने हुक्म दे दिया कि इसकी गर्दन काट देगी तो कट जाएगी, उसमें तो जाके कोर्ट में स्टे नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जिसने निबाह किया तो वो तो जीनियस ही है, एक तो अपने ये सियासी तौर पे। दूसरा ये कि जिन मसनवियों का आपने जिक्र किया उसमें एक वाकया आप सुन लीजिए कि वो बादशाह जो है वो
نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ سے ناراض تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ذکر آئے مسندی میں. اور خسرو یہ پریشان تھے کہ میں حضرت کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ مسندی کیسے لکھوں گا, اور اس کو نبھایا خسرو نے. تو یہ آدمی جینیس تھا, اور اس کی جو باتیں ابھی آپ نے تعارف میں بتائیں کہ جو میوزک میں جو اس نے ایجادات کی, اس کے بعد جو اردو کی جو پوئٹکس ہے اس کا جو ہے وہ سمجھیے کہ یہ بنیاد رکھنے والا ہے. یعنی کہ جو اس کے اثرات ہیں وہ اب آج تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو ہماری کلاسک شاعری ہے وہ پوری نظر آتی ہے. جیسے روانی کا جو کانسیپٹ ہے کہ شعر میں روانی, اس کو ڈیفائن خسرو نے کیا کہ روانی ہے کیا چیز. اس کے بعد ایہام گوئی کے حوالے سے خسرو کا کہ معنی جو ہے کثیر المعنی ہونا چاہیے شعر, یہ تو بات تھی. لیکن اس پہ جو دلالت کی ہے خسرو نے غرۃ الکمال کے دیباچے میں آپ دیکھیے, اس نے لکھا ہے کہ میں اپنے قلم سے معنی کے جو بال ہے اس کا سرا ایسے چیر دیتا ہوں کہ اس کے ہر شگاف سے 7 معنی نکلتے ہیں. تو یہ میں یہاں پہ آپ کو روکتے ہوئے غرۃ الکمال تیسرا کہنا چاہیے دیوان, اور ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں آتا ہے جس کو عام طور پہ ظالم تصور کیا جاتا تھا, خلجی, علاء الدین خلجی کے زمانے میں. اور یہ ان کا بھی اپنا کمال تھا, یہ وہ جو وقت تھا جس وقت یہ آیا. لیکن یہ کہ اس کا جو ادب ہے اس سے زیادہ اس کا دیباچہ, جس طریقے سے تاریخ ابن خلدون سے زیادہ مشہور ان کا جو کہنا چاہیے یہ ہے, کیا کہتے ہیں, مقدمہ. تو یہاں پہ انہوں نے بھی کوشش یہ کی ہے کہ یہاں اپنے ادب کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا جو خاص طور سے مجھے اس لیے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑا کہ اس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ فارسی کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے کہ فارسی صرف ایران کے شعراء کا خاصہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس میں ہندوستانی شعراء نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ ان سے کسی درجہ کسی طور کم نہیں, بلکہ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر اس میں کچھ ہندی لفظ مل جاتے ہیں تو یہ عیب نہیں بلکہ یہ ہنر ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی بہرحال ایک فن کی بات ہے کہ غرۃ الکمال لکھتے ہوئے جو دیباچہ لکھا ایک سوچے سمجھے انداز میں کہ کس طریقے سے اس زمانے کی پوری تاریخ بھی پیش کر دی جائے, اس حوالے سے آپ دیکھیے. جب ایک تو بات جو آپ نے کہی تو جو ہماری ریسنٹ مثال جو ہے اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے حال ہی کا مقدمہ جو ہے وہ شاعری سے ان کے مشہور ہو گئے. تو جب غرۃ الکمال لکھ رہے تھے, میرے خیال سے سہیل اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا مطالعہ بہت ہے, عبید کا مطالعہ بہت ہے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ میں ایک شعریات مرتب کر رہا ہوں, ان کو اس بات کا احساس تھا. اور آپ دیکھیں کہ ڈسکوری آف انڈیا میں بھی لکھا ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہ وہ سنسکرت ٹھیک ٹھاک جانتے تھے, مطلب اس کو شعر نہیں کہہ سکتے تھے لیکن اچھی سنسکرت جانتے تھے. تو جو سنسکرت شعریات ہے اس کے ساتھ کیسے فارسی شعریات کو ہم آہنگ کیا جائے, یہ ان کا اصل مقصد تھا یہ خسرو کا. تو خسرو نے جو باتیں غرۃ الکمال میں کی ہیں جو آپ نے کہا ہے, تو اس نے تو بالکل اس بات کو اعتراف کیا ہے کہ مجھے اپنے ہندوستانی ہونے پہ اور ہندوستانی میں لکھنے پہ یا ہندوستانی فارسی پہ بہت فخر ہے مجھے. یہ ہمارے بعد کے لوگوں کا پرابلم رہا ہے. یہ پرابلم حتیٰ کہ دیکھیں شبلی جیسا پڑھا لکھا آدمی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ صاحب جو فارسی کی ایران کی جو فارسی شاعری ہے وہ زیادہ بلند مرتبہ ہے. اس کے بعد کے زمانے میں حالی نے بھی یہ بات کہی, ہمارے زمانے تک یہ بات آتی رہی. لیکن ایک شخص دیکھیے آج سے 700-800 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز الگ ہے اور اس لیے اس سے اچھی ہے, مطلب یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ کلچر ڈیفرنٹ ہے, تہذیب الگ ہے. تو غرۃ الکمال لکھتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ ہندوستانی جو ہے جسے آج ہم اردو کہہ لیں, ہندی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کی شعریات مرتب کر رہے تھے. اور اس کی شعریات تو ہندوستانی تہذیب ہی کے ذریعے مرتب ہوگی نا. میں عبید بھائی سے پوچھنا چاہوں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, غرۃ الکمال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شبلی اور بہت سارے دوسرے لوگ کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ فارسی شاعری جو ہے وہ اردو شاعری یا یہاں کی ہندی فارسی شاعری سے بہت بہتر ہے ایران کی فارسی شاعری. جبکہ حافظ شیرازی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں خسرو کا طوطیان ہند کے نام سے, اور پھر اس کے بعد شیخ سعدی. ان دونوں ناموں کو آپ کس طریقے سے حذف کر پائیں گے فارسی کی ایرانی شاعری سے؟ وہ دونوں اعتراف کر رہے ہیں خسرو کی شاعری کا. بہرحال عبید صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا میں
کہ بات ہو رہی تھی کہ ایسے زمانے میں جو بہت پرآشوب دور ہے اس میں شاعری کرنا، اور پھر دوسری بات آپ شاعر، آپ تینوں جو ہے تخلیق کار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر چلا جاتا ہے 2 4 5 10 برسوں میں اس کی شاعری، اس کا ادب بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو ایسی شاعری کیسے ہوتی ہے کہ برس آدمی مطلب گزر جائے اور شاعر اور اس کی شاعری ختم نہیں ہوتی؟ جب بھی کوئی فنکار آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیتا ہے تو وہ فن کی اس بلندے پر پہنچ جاتا ہے کہ تاریخ اسے محفوظ کر لیتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خسرو صاحب نے جو کچھ بھی لکھا، جو کچھ بھی کہا، اس میں انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا، اور خصوصاً خاص طور سے ہندوستان یا ہندوستانی جو انہوں نے شاعری کی، اس کے لیے جو انہوں نے الگ الگ آہنگ وضع کیے، جیسے حالانکہ شمس الرحمن فاروقی نے اسے بحر میر سے تعبیر کیا ہے، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں جو خاص طور سے امیر خسرو صاحب کی پہلیاں ہیں، ان پہلیوں میں جو آہنگ استعمال کیا ہے انہوں نے، یا جو بحریں استعمال کی ہیں انہوں نے، تو وہ بالکل الگ طریقے سے استعمال ہوئی ہیں۔ حالانکہ فاروقی صاحب نے انہیں بحر میر کہا ہے، لیکن اس میر سے بہت پہلے سے ہے۔ یہ سب چیزیں خسرو کے ہاں ملتی ہیں۔ بھائی ہم وہ اس پہ بات کریں گے، میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شاعر ہے اور اس کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ یہ سب سے اچھا شاعر ہے۔ خسرو جو ہے وہ تقریباً 25 سال کی عمر میں مشہور ہو چکے تھے کہ یہ ان سے بہتر کوئی شاعر نہیں ہے۔ اس کے سامنے اس کا چہیتا بادشاہ کا بیٹا محمد شاہ وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیقباد کو جو ہے بادشاہ بنایا جاتا ہے، جس کو وہ پسند نہیں کر رہا، اور کیقباد کا باپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے۔ میں ایک شاعر کی حیثیت سے سوال آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی بہت مشہور مثنوی ہے قران السعدین، اب یہ لکھی گئی ہے باپ اور بیٹے کے مل جانے پر، ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تھا، حق تھا بغرا خان کا، لیکن دے دیا گیا پوتے کو کیقباد خان کو، اور کیقباد خان کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ ان کی جان گئی۔ ان سارے واقعات کے باوجود شاعر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ان کو حکم دے دیا گیا کہ بعد جیسی بادشاہ بنے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک مثنوی لکھنی ہے اور اس کے لیے میں ایسا انعام دوں گا آپ کو، ان کو انعام بھی چاہیے، اور پھر یہ کہ ایک محبوب جو کہنا چاہیے بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ چلا گیا ہے، اس کے بعد جو آدمی ظالم آیا ہے اس کی تاریخ میں آپ کو لکھنا ہے۔ کیسا لگتا ہے ایک شاعر کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل کیا بلکہ ایک ناممکن سا کام ہے۔ بقول غالب کہ کام اس سے بڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ نام کوئی ستمگر کہے بغیر۔ تو واقعی ایک فنکار کے لیے لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جس سے آپ کا دل نہ ملتا ہو، اس کے بارے میں 2 لفظ کہنے ہو، 2 جملے کہنے ہو تو بہت ہی مشکل سا کام ہو جاتا ہے زندگی میں۔ تو مجھے لگتا ہے یہی ایسی ہی کوئی سچویشن، ایسی ہی صورتحال امیر خسرو کے سامنے بھی رہی ہوگی، اور جس دل سے انہوں نے لکھا ہوگا وہی جانتے ہیں، لیکن لکھا تو ہو۔ آپ ایک پولیٹیشین کے بیٹے ہیں، آپ خود ایک سیاستدان کے بیٹے ہیں، آپ کے سامنے بھی اس طریقے کی صورتحال آتی ہے۔ میں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے خسرو کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے اور ان کی مثنویوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شاعر، آپ کو اس لیے یہاں پہ بلایا گیا ہے کہ ایک شاعر کیا محسوس کر سکتا ہے، اور کتنے اچھا 2 چیزیں، جان بھی بچانی ہے، بادشاہ کا حکم ہے، آپ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، اور دوسری بات آپ کو لکھنا بھی ہے۔ اس میں اگر تخلیق ہو رہی ہے کسی چیز کی اور جس پہ زمانوں لوگ تعریف کر رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں، یقیناً جو بھی خسرو کا فن ہے، جو کچھ بھی انہوں نے اخذ کیا اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربات سے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس مثنوی میں پیش کیا، تو وہ اپنی مثالات، جیسے مان لیجیے آپ نے کہا کہ میں ایک پولیٹیشین کا بیٹا ہوں، تو میرے سامنے بھی ایسے موقع آئے کہ یار مجھے والد صاحب کے جو مخالفین تھے ان کے لیے قصیدے لکھنے پڑے، تو میں جانتا ہوں کہ مجھے اس میں کیا کیا کرنا پڑا ہوگا، اس کرب سے میں گزرا ہوں، ہے نا، جس سوہیل جس کنسٹیٹوینسی میں رہتا ہے، اس کے جو دوسرے امیدوار آتے ہیں ان کے بارے میں لکھنا پڑتا ہے، تو واقعی ایک کرب کا
موقع ہوتا ہے، ایک قلب کا پہلو نمایاں ہوتا ہے اس میں، لیکن جب وہ فنکار اس زون میں پہنچتا ہے جہاں پہنچ کر وہ بس اس کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے، تو وہاں وہ سب بھول جاتا ہے کہ مجھ سے کس سے کتنا اختلاف رہا ہے، اور مجھے اس کی تعریف میں یہ الفاظ نہیں لانے چاہیے یا یہ رتبہ اسے نہیں عطا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں وہ اسے ایمانداری سے اس کے لیے لکھتا ہے جس کو وہ شاید بہت شروع میں نہیں لکھنا چاہتا۔ 9 کلاس مطلب ان کی جو مثنویاں ہیں ان میں سب سے شاندار مثنوی سمجھی جاتی ہے، جس کے لیے جب مبارک شاہ نے ان سے ریکویسٹ کی تو یہ کہا کہ اگر آپ یہ مثنوی لکھتے ہیں اور مجھے پسند آ جاتی ہے تو ایک ہاتھی کے برابر سونا آپ کو دوں گا، اور اس کے بعد دیا۔ میں سہیل بھائی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مبارک شاہ کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ خلجی خاندان کا جو بادشاہ تھا، جن حالات میں وہ بادشاہ بنا، جس طریقے سے وہ رنگریزوں میں تھا، وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک تخلیق کار کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز ایک شاعر اپنے مرضی سے لکھتا ہے، اور ایک چیز یہ کہ اس کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، اس کے باوجود اگر فن پارے تخلیق پا رہے ہیں تو کیا یہ فن کی معراج ہے؟ آداب عرض کرتا ہوں، یہ نقطہ جو ہے امتیاز میں مجھے حیرت ہوتی ہے، سوال آپ نے کیا بہت خوبصورت سوال ہے، جس کے بارے میں قرآن الصادین جس کا اس سے پہلے قرآن سے بات ہو رہی تھی، اس مثنوی کے بارے میں جس طرح سے خسرو نے کیا ہے کام اور کیا کام کیا ہے، ایک نقطہ میرے ذہن میں، پہلے اس کو میں تھوڑا سا قرآن الصادین پھر میں اس کی طرف آتا ہے۔ قرآن الصادین جب یہ ہوا اور یہ باپ بیٹے کا جو بھی ایپیسوڈ ہوا لمبا چڑھا ہوا، اس کے بعد پھر خسرو سے انہوں نے کہا کہ صاحب اس پر ایک آپ تھوڑا لکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ملاپ ہوا ہے باپ بیٹے کا، اصل میں وہ دشمنی ایسی تھی بھی نہیں، یہ وہ دشمنی تھی جیسے آپ نے کہا کہ پوتے کو بنا دیا گیا بوگرا خان، لیکن بنگال چلا گیا، وہاں کا سلطان بن گیا یہ، اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے تخت نہیں چاہیے۔ پھر بہرحال جب یہ کیس ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کے درمیان جو بہت بڑی خطرناک سیاسی غلط فہمیاں تھیں جب وہ دور ہوئی، یہ اپنی فوج لیے آ رہا تھا، وہ اپنی فوج لیے آ رہا تھا، بہرحال تو جب یہ معاملہ ہوا اور ملاپ کے بعد خسرو نے اس پورے واقعے کو لکھا تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے 800 900 سال کے فاصلے سے کہ کتنا لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا۔ 6 مہینہ یہ شخص جسے حضرت امیر خسرو کہتے ہیں یہ اپنے گھر میں قید ہو جاتا ہے 6 مہینے کا عرصہ، اور 6 مہینے کے عرصے کے بعد جب یہ اس تکلف سے گویا خود کرنے کا در کھلا اور یہ باہر نکلتے ہیں تو 3000 اشعار پر مشتمل قرآن الصادین کے بعد قادر الکلامی، زبان کا فلو، اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ سب ہر مصرع کسا ہوا ہونا چاہیے، اس بادشاہ سلامت کے سامنے سنانا ہے، تو کوئی بھرتی کا مصرع بھی نہیں۔ یہ اس لیے قرآن الصادین کے اس صورتحال میں لکھی گئی، اور کس لیے کس طرح کیا تخلیق کار پہ ایک شاعر پر کیا گزرتی ہے، اور اس عالم میں ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کی پختہ عمر کے بعد حضرت امیر خسرو جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء قبلہ محبوب اللہ کی خانقاہ پر تشریف لے گئے تھے یا ان کی مریدی اختیار کی تھی، تو بچپن سے جو ان کے نانا تھے جو نظام الدین اولیاء کے مریدین میں سے تھے، یہ اسی زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء ان کے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے، ان کے نانا کے، جنہوں نے امیر خسرو کی پرورش کی، اور حضرت امیر خسرو اس صغر سنی میں اس بچپن کے زمانے سے حضرت نظام الدین اولیاء سے وہ الفت رکھا کرتے تھے، اور ان کے بھی جو فیوز و برکات تھے اور جو نصیحتیں تھیں اس پر وہ ان کی شخصیت میں اترے ہوئے تھے۔ ایسی صورتحال میں ایک طرف یہ سیاسی تنار خانہ چلانا ہے، 5 شہنشاہوں کی دربارداری میں کھڑے رہنا ہے، حضرت امیر خسرو کا اپنا ذاتی وہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھی برابر تول کے سونا ہیرے جواہرات دے دیے، تو یہ غالب کے الفاظ میں کہ ہم نے جانے کی 2 جہاں دے کر کے خوش رہا، یہاں پر یہ شرم کے تکرار کیا کریں۔ اور حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ اس طرح سے حاشیے پر شہنشاہ کے دربار میں کھڑے رہ کر کے دربارداری کرنا ایسے کہ جب تک چوٹی کا پسینہ ایڑی تک نہ پہنچ جائے یہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال موجود تھی۔ یہی صورتحال نوسپہر کیس میں آئی۔ نوسپہر کے بارے میں اس وقت دوبارہ آؤں گا کہ تخلیق کار پر کیا گزرتی ہے دونوں مصنوعات کے ذہن میں۔
नुसिफर का रफ ट्रांसलेशन होता है 9 स्काईज, 9 आसमान। हम तो साथ ही जानते हैं, जाने ये क्या तरकीब थी कि नुसिफर कहा 9 आसमान और 9 अबवाब की तफसीर। हर बात जो है किसी एक आसमान से या एक तबके से ताल्लुक रखता है, जिसमें हिंदुस्तान की रंगारंगी, उसका कल्चर, उसकी शायरी, उसकी मौसीकी और ये जो बादशाह सलामत की जो वाक़यात गुजर रहे हैं वो सब। मैं समझता हूँ कि ये वाली जो नुस्ख़ है ये ख़ास तौर से हज़रत अमीर खुसरो की वो मसनवी है जिसे पढ़ने के बाद आप हिंदुस्तान के, जिसको दर हकीकत, अब तो फ्रॉड के ज़िल में कहा जाता है गंगा जमनी, दर हकीकत गंगा जमनी क्या होती है, किस तरह से दो दरियाओं के या बहुत से दरियाओं के पानी आकर के मिलते हैं, मुख्तलिफ आर्ट्स के और कल्चर के मिलाप होते हैं तो क्या होता है, ये कुछ इस मसले से मालूम होता है। और एक तख्लीक़कार पे क्या गुजरती है, आप देखें कि जो अशआर के तेवर हैं अमीर खुसरो के मसनवी में, आप देखेंगे कि किस खूबसूरती के साथ ये शख्स वो बात भी कहता है और अपनी छाप तिलक बचाए भी रखता है। वो अपने उस किरदार को मजबूर भी नहीं होने देता। अब जालिम को जालिम तो नहीं कहता वो ऐसे, लेकिन फिर शायराना आड़ से जो बातें कही हैं वो तख्लीक़कार शायर ही कर सकता है। और कितना बड़ा शायर था ये तो अब हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, बल्कि बड़े लोगों के बारे में जब कोई बड़ा आदमी कहे तो ही बात समझ में आती है। जैसे गालिब ने खुसरो के बारे में कहा था कि धोता हूँ पी के खुसरो ऋषि में सुकून के बाद, कि गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, धोता हूँ पी के खुसरो शीरी सुकून के बाद। ये वो गालिब कह रहा है जो किसी को खातिर में नहीं लाता, नहायत फन्ने खास, नाक में मक्खी नहीं बैठने देने वाला आदमी, अपने से बड़ा किसी को शायर नहीं मानता, वो कहता है पीता हूँ धो के खुसरो शीरी सुकून के बाद। मुझे लगता है कि हम लोग मसनवियों के आगे बढ़ते हैं। सवाल आपसे है भाई कि खुसरो को अपने हिंदवी कलाम जो है उस पर कभी कोई फर्क नहीं रहा, इसीलिए उसको कोई जमा नहीं करवाया उनके जमाने में। अब आज से 900 साल पहले जो आदमी अपने तमाम तर दवाएं को जमा करने का एहतमाम कर रहा है, अपनी मसनवियों को जमा करने का, कहा जाता है कि 99 किताबें उन्होंने तसनीफ की। हालांकि बाद में मुहक्किकीन ने कहा कि नहीं, वो मेरे ख्याल से 40-45 के करीब में बहुत सारे अबवाब को अलग अलग किताबें बता दिया गया। लेकिन ये कि वो आदमी जो अपनी हर चीज को सेंक के सजो के रख रहा है, वो अपनी हिंदवी तख्लीक के हवाले से बेपरवाह है। हालांकि कुछ लोग बात के बहुत सारी जो चीजें लिखी गई उसमें शक करने लगे कि ये खुसरो ने लिखी है कि नहीं। आपने इमादुल मुल्क का नाम लिया, उनके नाना, असल में उनके नाना थे हिंदुस्तानी। उनकी माँ जो है उनकी रंगत के हवाले से बात होती है कि उनकी रंगत तुर्क नहीं थी जिस तरीके से खुसरो की वालिद की थी। इसलिए जब हिंदुस्तान में और ऐसी माँ की गोद में खेले तो हिंदी तो यकीनन आती रही होगी, और जिस शख्स को हिंदी आती रही हो और वो इतना अहम शायर है तो क्या वो हिंदवी में कलाम नहीं लिखेगा? आप उस सिलसिले में क्या कहिएगा? देखिए, इस सिलसिले में बहुत अच्छा सवाल है और इस पे गुफ्तगू की जरूरत है। देखिए, खुद खुसरो ने लिखा है कि खुसरो से कुछ अर्सा कबल जो है शाह सुलेमान का कलाम हिंदी में मिलता है और वो भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हम जिक्र सुनते हैं उसका कि साहब वो था, लेकिन कहीं वो दस्तयाब नहीं। ये खुसरो का इत्तफाक से सीना व सीना पहुंच गया। मसला ये है, ये लिंग्विस्टिक का मसला है। इसमें है कि वो जो पूरा रीजन है उसमें वो संस्कृत डोमिनेटेड इलाका है और ये जो हिंदवी में बातें की जा रही थी, शायरी हो रही थी या जो भी अदब तख्लीक हो रहा था वो ओरल अदब था या एक तरह से फोक या लोक अदब कह लें। इसके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, तो ये महफूज कैसा रहे? महफूजी का जमाना तो आप खुसरो से मेरे ख्याल से 150-200 साल बाद बहाउद्दीन बाजिन वगैरह का कहीं वो कलेक्शन शुरू हुआ। तो एक चीज ये रही है कि ये चीज जो है इसके पास स्क्रिप्ट नहीं थी। हाँ, ये मसला है, मेरे ख्याल से ये मसला है कि इसके पास जो है रस्मुल खत नहीं था, ये जो हिंदवी कलाम कहा जा रहा था। और संस्कृत का इतना असर था कि वो जो है वो पूरी इलाके को डोमिनेट कर रही थी। और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी या जो जबान खुसरो की जो हिंदवी कलाम है वो
میرے خیال سے بولی یا ڈائلیکٹ کی شکل میں تھا، اس لیے وہ محفوظ اس طرح سے نہیں رہ سکا، سینہ بسینہ ہی چلا۔ عبید صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، غزل کے حوالے سے بھی خسرو کا معاملہ یہ تھا کہ غزل کو انہوں نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو فارسی شاعری میں غزل کی ابتدا جو ہے وہ خسرو نے کی، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، بعد میں 100 سال پہلے جو ہے وہ اس کے بعد میں بہت ساری کوششیں کی گئی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس غزل کو جسے خسرو نے اس قابل نہیں سمجھا کہ جمع کیا جائے، آج زندہ انہی غزلوں کی وجہ سے، آج ان کی مثنویوں کے حوالے سے ہم یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میں کھل کر کے اعتراف کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ یہاں پہ بیشتر لوگ خسرو کی مثنویوں کو سمجھ ہی نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کا ہجے نہیں کرنا جانتے، اس کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے، لیکن یہ کہ غزل کے حوالے سے جو غزلیں خسرو نے لکھی وہی غزلیں تھی جو آج ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو گا کر کے ان کو جس طریقے سے دوسرے فارم میں کہنا چاہیے کیا گیا اسی وجہ سے زندہ ہے۔ بے شک دیکھیے، خسرو کے عام طور پر 2 غزلیں ملتی ہیں، جیسے اور بھی ہوں گی شاید ہوں، تو وہ زحال مسکین مکنتا غافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نظارہ میں جان لیہو کاہیں لگائے چھتیاں، تو ایک یہ غزل ملتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ادھر میرے خیال سے 19ویں صدی میں لکھنؤ میں کسی نواب کے کتب خانے سے وہ برآمد ہوئی تھی وہ غزل، اور یہ بھی کسی کلیات میں امیر خسرو کی ملتی نہیں، صرف انہوں نے اپنے فارسی کلام کو بہت اہتمام سے چھپوایا۔ تو یہ جو 2 غزلیں ہیں، جیسے یہ غزل جو میں نے یہ بتائی پڑھی ابھی کہ زحال مسکین مکنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نظارہ میں جان لیہو کاہیں لگائے چھتیاں، ایک تو اس کا جو آہنگ ہے نا، جو آہنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آہنگ فارسی شاعری سے بالکل مختلف ہے۔ جنرلی وہ فارسی شاعری میں یہ بحر مستعمل نہیں ہے زیادہ کہ بلکہ میرے خیال سے برائے نام کہیں ہو تو ہو، کوئی مثال ایسی ملتی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ اہم تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہندوستانی تہذیب سے یا ہندوستانی الفاظ میں کچھ اس طرح سے رس بس گئے، اس بحر کے لیے موضوع ہو گئے کہ یہ بحر ہمارے یہاں اتنی مقبول ہو گئی کہ آج بھی اس میں بہت ساری شاعری کی جا رہی ہے۔ اور ایک غزل جو ان کی ملتی ہے خسرو صاحب کی، مجھے خالی حوالہ دیکھنا پڑے گا یہاں پہ، کہ جب یار دیکھا نین بھر دل کی گئی چنتا اتر، جب یار دیکھا نین بھر دل کی گئی چنتا اتر، ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر۔ اور سنیے، جو آئے کر ہے نا، آئے کر ڈپارٹمنٹ، وہ سب سے پہلے خسرو کے آیا ہے، سنیے بھائی، شکیل بھائی سن رہے ہیں نا آئے کر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، جانا طلب تیری کروں، دیگر طلب کس کی کروں، تیری جو چنتا دل دھروں، ایک دن ملو تم آئے کر، ایک دن ملو تم آئے کر۔ یا تو یہ بھی شعر ہے کہ تو ہمارا یار ہے، تجھ پر ہمارا پیار ہے، تجھ دوستی بھی یار ہے، ایک شب ملو تم آئے کر، ایک شب ملو تم آئے کر۔ تو یہ جو بحریں ہیں، خسرو جو ہے وہ ہمارے تمام ہی ہندوستانی شاعروں کے لیے، تمام غالب میر سمیت سبھی کو انہوں نے ایک راستہ دکھایا کہ آپ کو آگے کون سی بحر استعمال کرنی ہے ہندوستانی شاعری کے لیے۔ جو یہاں پر ہم جتنی بھی غزلیں ابھی آج میرے خیال سے گائی بھی جائیں گے، اس میں بہت سی جتنی بھی غزلیں آپ نے سنی ہوں گی، ہمارے ہاں جتنی بھی شاعری کی جا رہی ہے وہ تقریباً تمام کی تمام انہی بحروں میں کی جا رہی ہے جن میں خسرو صاحب کر گئے ہیں، کوئی الگ سے بحر استعمال میں نہیں آ رہی جنرلی عام طور پر۔ تو جیسے یہ ابھی آئے کر والی غزل جو میں نے سنائی کہ مسجد لغزش میں مستی میں لغزش ہو گئی، معذور رکھا چاہیے، اے اہل مسجد اس طرف آیا ہوں میں بہکا ہوا۔ تو وہی بحر ہے جو بعد کے شاعروں نے استعمال کی، یا کہ خسرو ہی نے وہ شعر بھی کہا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہے، تاکس نہ گویت بعد از من دیگرم تو دیگری۔ تو بحر رجز کا یہ آہنگ بھی جو ہے خسرو کے ہاں
سے ہمارے یہاں آیا، اسی روٹ سے آیا. اور جو اس سے پہلے جو امتیاز نے شروع میں جہاں سے گفتگو شروع کیا میں نے، وہاں جو میں نے ایک خاص بہر کی طرف اشارہ کیا. کیا ہوا بھائی؟ چل رہے برابر چل رہے. تو وہ بہر جو آج بھی رائج ہے، بہت بڑے پیمانے پر رائج ہے، وہ عروضی اصولوں سے تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. جتنی بہریں ہمارے یہاں مستعمل ہیں وہ ایک عروض کے فارمولے کے تحت سب چل رہی ہیں، لیکن اس میں خسرو نے کچھ الگ آہنگ استعمال کیا. میں خالی ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. میر کا بہت مشہور شعر ہے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، بات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے. یہ بھی تھوڑا حیران ہے. چلتے ہو تو چمن کو چلیے، حالانکہ یہ کو کہنا چاہیے تھا عروض کی روح سے کہ چلتے ہو تو چلیے چمن کو، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہریں. فالو فاولن ہونا چاہیے تھا. میر نے رکھا فالو فاولن فاول فالن. تو یہ چیز آئی ہے خسرو کے ہاتھ سے. خسرو کی آپ جتنی پہلیاں آپ دیکھیں گے وہ خاص طور سے اسی بہر میں، بہر متقارب کے اس آہنگ میں، جس میں فالو فاولن فالن فالن یہ مختلف شکلیں بدل کر مصروں میں آتا ہے. تو امیر خسرو کی جو ہندوی شاعری، جو ہندی کی شاعری ہے، اس میں یہ آہنگ بھرا پڑا ہے. چاہے چھاپ تلک کی بہر لے لیجیے یا کچھ بھی لے لیجیے. اس غزل کو چھوڑ کر آئکر والی، دھیان میں رکھیے گا ہمیشہ، آئکر والی غزل الگ بہر میں ہے. بقیہ ساری غزلیں جو ہیں وہ اسی میں، وہ بھی زحال مشکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں فاولو فاولن فاولو فاولن فاولو. تو یہ جو ہے، تو یہ خسرو کی دکھائی ہوئی راہ ہے جس پر آج تک تمام شعراء چلے جاتے ہیں. آپ کو چاہیے گا. دیکھیے عبید صاحب نے پورا وہ آہنگ کا نظام جو ہے سمجھایا کہ کس طرح سے خسرو نے بنیاد رکھی ہے. ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خسرو جو ہے بر صغیر میں پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ شعر میں صرف جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ یا تفریح نہیں، اس میں وزڈم یعنی کہ بصیرت یا حکمت بھی ہونی چاہیے. یہ پہلا آدمی بر صغیر کا ہے جس نے کہا کہ شعر جو ہے وہ صرف تفریح کی چیز نہیں ہے، اس میں وزڈم یا بصیرت یا حکمت بھی ہونی چاہیے. تو اس کا کینوس بہت بڑا ہے خسرو کا. آپ نے دیکھا آہنگ کے حوالے سے، انٹلیکچولیٹی اور دانشوری کے حوالے سے. تو یہ مطلب یہ کہ سمجھ جائیے کہ اگر کوئی شخص زمانے کے سرد و گرم کو جھیلتے ہوئے 800-850 سال ہو گئے ہیں، اگر وہ زندہ ہے ہمارے درمیان، تو وہ کتنا بڑا جینیس ہوگا. یہ اس کا ثبوت ہے. یہ کہنے سے مباحثہ جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ چلنا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے. میں ایک آخری سوال سہیل بھائی سے کر کے چاہوں گا کہ ہم لوگ اس کو تمام کریں. سہیل بھائی، ابھی تک بات ہوئی مثنویوں پہ، غزل پہ. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ خسرو اس کے آگے کی چیز ہے. ایک آدمی جو بادشاہوں کے درمیان رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شروع جوانی میں تو یہ تھا کہ ان کو بھی اشتیاق تھا کہ کسی بادشاہ کی محفل میں پہنچ جاؤں، اور پھر یہ کہ شکایتیں بھی تھی کہ جب بہت اچھی مثنوی لکھی گئی اور اس طریقے سے داد نہیں ملی. داد سے مراد آپ سمجھتے ہیں. لیکن یہی خسرو جب 40 سال کی عمر میں یہ پہنچتے ہیں ان کے در پر، محبوب الہی کے در پہ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خسرو کے 2 عشق تھے. ایک عشق تو شاعری سے، والد صاحب نے تو بھیج دیا تھا خطاط کے پاس کہ خطاطی سیکھیں، لیکن وہاں پہ خط میں جو ہے وہ شاعری کیا کرتے تھے. اور دوسرا عشق تھا محبوب الہی سے. اسی لیے جس دن محبوب الہی کا انتقال ہوا، ان کو خبر ہوئی، آئے اس کے چند ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ایک شاعر کی محبت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو محبت تھی جو دربار میں ان کو نہیں مل پا رہی تھی، وہاں جو ایک طریقے سے رسم نبھانی تھی، وہ سچی محبت ان کو محبوب الہی کے دربار میں ملتی تھی؟ اسی لیے جو منقبتیں، جو شاعری، جو چیزیں ان کے لیے لکھی، خود محبوب الہی نے ان کے لیے کہنے چاہیے روایاں لکھی. تو وہ رشتہ کیا تھا، اور وہ رشتہ کتنا اٹوٹ ہے کہ جو بہت مختصر ہے لیکن خسرو کی تمام زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے. بہت خطرناک سوال ہے سر. مطلب یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء قبلہ محبوب الہی نے اس سوال کا جواب کس طرح سے کیا، جس کو آپ نے پوچھا کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ جب میں محشر میں پہنچوں گا اور خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ نظام کیا لایا ہے دنیا سے، تو میں کہوں گا اس ترک کو لایا ہوں، امیر خسرو کو لایا ہوں.
یعنی کہ آج نظامی سلسلہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تصوف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، سما اس کے نام سے زندہ ہے، اور تصوف کا کلام اس کے نام سے زندہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت یہ کہتی ہے کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ، میری ساری ریاضتیں اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے انڈیل دیا اس ایک شخص کے اندر۔ اب آپ اسے معکوس طریقے سے دیکھیے، لینئر دیکھیے، خسرو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے۔ آپ نے بات شروع کی تھی سعدالدین خطان سے، یہ لڑکا ہوگا حضرت امیر خسرو کتنی عمر کا؟ 12 برس کا۔ جب باپ نے بھیجا کہ جا کے خطاطی سیکھو ان سے، تو امیر خسرو نے لکھا ہے کہ باپ نے تو مجھے بھیجا تھا خطاطی سیکھنے کے لیے، لیکن میں تو خط و خال کی شاعری کرنے لگا تھا۔ یہ وہ دائیا ہے یا یہ وہ انسٹنکٹ ہے جو عمر کے اس حصے میں ایک رومانٹسزم کی شکل میں، جو بدن کو دیکھ کے، زلف کو دیکھ کر کے، آنکھوں کو دیکھ کر کے، خط و خال کو دیکھ کر کے جو اس کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے، یا جو ایستھیٹکس پیدا ہوتی ہے، جو جمالیات پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ رومانٹسزم کی راہ سے آتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس صورت کو دیکھ رہا ہوں صاحب یہی دنیا میں سب کچھ ہے۔ تو خسرو نے پہلے تو ویسی شاعری کی، خط و خال کی، وہ شاعری جس کے بارے میں آپ نے بات کہی کہ ہندوی کلام کو انہوں نے سینٹ بٹور کے رکھا کیوں نہیں؟ تحقیق کے مطابق زو انصاری نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کے قریب شعر امیر خسرو نے کہے تھے، جس میں سے 1/4 موجود ہے۔ ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاعری جو انہوں نے پیر و مرشد محبوب الہی کے لیے لکھی تھی، چھاپ تلک، ایری سکھیری، یہ انہوں نے سینٹ بطور کی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ نہ رکوع نہ قعود نہ قیام نہ سجود، بردر یار گزاری نماز عجبی، خبر رسیدیم شب کے نگار خواہی احمد۔ یہ اگر اسے سینٹ کے رکھا تھا تو چھاپ تلک کو کیوں سینٹ کے لیے رکھا تھا، جو انہوں نے ان کے لیے لکھی تھی، جو ان کے دربار کے لیے لکھی تھی، اور اس عمر میں لکھی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ رومانٹسزم سے جو سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ خسرو کی کیا ہر انسان کی کسی نہ کسی عمر میں سمجھ میں آ جاتا ہے، خسرو کے جلدی سمجھ میں آیا تھا کہ صاحب یہ جو دیکھ رہا ہے، یہ زلف و رخسار کی دنیا جو دیکھ رہا ہے، جس سے طبیعت میں ایک ایستھیٹکس اور جمالیات پیدا ہوتی ہیں، جو دائیہ پیدا ہوتا ہے، یہ دراصل یہ مجاز کا وہ سلسلہ ہے جو حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں جاتا تو پھر یہی کرتے رہیے آپ، بات پھر من تو شدم تک نہیں پہنچتی۔ اور یہ جو اس میں بھی دیکھیے جو تلازمات استعمال کیے ہیں، جو سمبالوجی استعمال کی ہے، انہوں نے کہا پریم بھٹئی کا مدوا پلائی کے متواری کر دینی موسے لینا ملائی کے، یہ کلام کو سید کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ ارے یہ تو نظام الدین اولیاء کی نگاہوں کی بات ہو رہی ہے، اس عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے، جو ایک شخص کے حوالے سے وہ انٹینسٹی یا وہ شدت جذبات جو بچپن میں پیدا ہوئی تھی، 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال دیوان الگ، 22-25 سال ہوئی ایک نیا دیوان الگ۔ کہیں یہ خوف تو نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت چیزیں اگر بادشاہ کے سامنے آ جائے تو وہ یہ کہے کہ میرے لیے پیسہ مجھ سے پاتے ہو اور اچھی شاعری ان کے لیے کرتے ہو؟ یہ تو خلجی نے جب خود کہا تھا کہ صاحب مجھے تو باریاب ہونے کی اجازت دلوا دیجیے نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں، تو خسرو گئے تھے کہ صاحب بادشاہ جو ہے شہنشاہ باریابی کی اجازت چاہتا ہے، تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا فقیر کے تکیے کے 2 دروازے ہیں، ایک سے بادشاہ داخل ہوگا، دوسرے سے فقیر نکل جائے گا۔ یہ وہ شخصیت تھی، کون سی مٹی کی بنی ہوئی تھی، جس کے اندر کون سا جذبہ تھا جو اس نے خسرو میں انڈیلا تھا، تو خسرو نے اس کو دیکھا تھا یہ چیز کیا ہے۔ مطلب مجھے اتنے شعر یاد آ رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، جو کہ محبوب الہی کی شان ہے، مجھے قوال بچوں نے زندہ رکھا۔ یہ دنیا کی لائبریریز نے اور جو سید بٹور کے رکھا ہے، مثنویات کا آپ نے ذکر کیا، انہیں تو سید بٹور کے رکھا گیا، خسرو نے سید بٹور کو نہیں رکھا ایسے۔ وہ جو اورل ٹریڈیشن تھی، جیسے کہ عبید نے کہا کہ جو اورل ٹریڈیشن تھی، جو گائے گئے تھے، جو ان کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے، کسی نے سنا، بات کوٹھوں سے رکھی گئی، زینہ بزینہ سینہ بسینہ کہاں سے کہاں پہنچی اور آج ہم تک پہنچی، جیسے کہ آپ نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ صاحب 850 سال کے بعد بھی ایک ایسے شاعر کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علی صدار جعفری صاحب، یہ جیسا کہ امتیاز نے کہا کہ ہم لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی کہ ان ادب کے اسٹائل ورڈز کے ساتھ ہم لوگوں کو وقت بتانے کا گزارنے کا موقع ملا، تو جب ہم حافظ شیراز پر ایک پلے کر رہے تھے، ایک سیمینار کر رہے تھے، وہ بیڈ وغیرہ اس میں شامل تھے،
تو علی صدر جعفری مجلس صاحب وغیرہ جو ہے اس کے اندر شامل رہتے تھے، اور یہ بزرگ آپس میں کیسے بات کرتے تھے، خسرو کا کیسے ذکر کرتے تھے، حافظ سے کیسے تعلقات قائم کرتے تھے، وہ ہم سنا کرتے تھے اور اتباع کرتے تھے کہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا صدر جعفری نے کہ مرثیہ کا سب سے بڑا شاعر ہمارے ہاں میر انیس ہے، دبیر ہے. چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، میں نے ان کے سامنے رکھی کہ سر یہ جو دوہا ہے گوری سوگے سیج پہ سنت پہ ڈالے گیس چل خسرو گھر اپنے رہن بھئی چودیس. تو سردار جعفری اعلیٰ ظرف انسان سے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مرثیے کا سب سے بڑا شعر یہی ہے جو محبوب الہی کے لیے انہوں نے کہا تھا. کیونکہ 6 مہینے بعد تو پھر خسرو کے بھی انتقال ہو گئے، محبوب الہی کا انتقال ہوا، اس کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں دلی جاتا ہوں، بستی نظام الدین جاتا ہوں اور طوطی ہند کے آستانے پر سر جھکانے کے لیے میں پہنچتا ہوں تو ان کے کتبے پر، امیر خسرو کے کتبے پہ یہ شعر دیکھ کر کے میں تھوڑا سا حیران بھی ہوتا ہوں کہ یہ شعر تو وہ مرثیہ تھا جو انہوں نے قبلہ محبوب الہی کے لیے کہا تھا، یہ شعر تو وہاں ہونا چاہیے. خیر جتنا کہا جائے اس حسین و جمیل انسان کے بارے میں اتنا کم ہے. جیسے کہ زو انصاری صاحب نے کہا تھا کہ قاعدہ ہے کہ بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو اپنی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اور آج جو ہے ان کے ایسے ذکر کو آپ لوگوں نے قائم کیا ہے، میں بہت خوش ہوں. آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور اس برگد کی چھتنار درخت کے سائے میں کھڑے رہ کر کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. بہت اچھے. مجھے بہت خوشی ہے آپ نے ذکر کیا اور محبوب الہی نے خود وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جب خسرو کا انتقال ہو تو انہیں میرے پہلو میں دفن کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ہر دربار میں لوگ ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد، امیر خسرو کے انتقال کے بعد یہ کہا گیا، اس وقت یہ بادشاہ نے کہا، محمد بن تغلق نے کہا کہ ان کی وہیں پہ ہونی چاہیے مزار. لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ پھر لوگ جو ہے مغالطے میں ہو جائیں گے کہ کون سی کسی خبر ہے، اس لیے ان کو کافی دور، لیکن بہرحال ان کو جگہ وہیں ملی جہاں وہ چاہتے تھے. خسرو کی شخصیت کے بہت سارے دیگر پہلو بھی ہیں. وہ شاعر کے ساتھ، ایک عاشق کے ساتھ، وہ ہندوستانی موسیقی کی بہت ساری چیزوں کے موجد بھی تھے. بہت سارے بہور جو ہے انہوں نے ایجاد کی تھی، پہلیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس پہ بات جو ہے وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو موسیقی کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ اب جو پروگرام آپ کے سامنے ہوگا وہ ان سازوں کے حوالے سے، ان آوازوں کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ آپ قبلہ امیر خسرو صاحب ان کے فن تک اور خاص طور سے ان کے ہندوی فن تک پہنچیں گے. آپ نے ہم لوگوں کو سنا. میں ابوالفیصل شفیق اور خاص طور سے ان کی کوہنور میوزک اکیڈمی کے اراکین کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس خوش موضوع پر، حالانکہ یہ بے انتہا دلچسپ ہوتا اگر اس کو سمجھا جاتا، لیکن اس خوش موضوع پر بھی آپ نے ہمیں 1 گھنٹہ برداشت کیا. بہت بہت شکریہ. بچپن 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.